मुझे जल्दी थी कि लड़की को देखूं, उसका मासूम और खूबसूरत चेहरा, नशीली आंखें, गालों पर शफक की लाली। फिर यही सिलसिला चल निकला। वो हर रोज 12 बजे के बाद मेरे साथ होती। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानचंद स्टोरी। तमाम वीडियोस के अपडेट के लिए मानचंद स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं एक नाकाबिले यकीन कहानी। गर्दिशें दौरां बाज़ औक़ात अजब रंग दिखाती हैं और इंसान फैसला नहीं कर पाता कि जो उसके साथ हुआ वो अच्छा था या बुरा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसके बारे में मैं आज तक फैसला नहीं कर पाया कि आगाज़ अच्छा था या अंजाम। मेरे दोस्त को एक मशहूर बुजुर्ग के मज़ार पर जाना था। उसने इसरार किया कि मैं भी उसके साथ चलूं। शुरू में तो मैंने इनकार किया, मगर जब उसका इसरार हद से बढ़ गया तो मैं उसकी मोहब्बत में साथ चल पड़ा। इंसान भी अजब है, खालिक से ज़्यादा मखलूक को अहमियत देता है। अल्लाह ताला के अहकामात और खुशनुदी को नज़रअंदाज मगर दूसरों की खुशी की खातिर अपनी मर्जी के खिलाफ बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। जिसकी नाराजगी से डरना चाहिए उससे हम डरते नहीं और दूसरों को खुश रखने की हर दम कोशिश करते हैं। उस वक्त भी मैंने अपनी दोस्त की खुशी के लिए अपनी माँ की बीमारी को नज़रअंदाज किया। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मुझे असूलन अपनी बीमार माँ के साथ रहना चाहिए। मेरी माँ ने एक बार कहा भी कि मेरा बुखार ज़रा हल्का हो जाने दो, फिर तुम चले जाना। मैं तो शुरू से ज़िद्दी और मनमानी करने वाला हूँ। बैग में 2 सूट रखे और अपने दोस्त के घर चल पड़ा। वो भी तैयार था। मज़ार एक पहाड़ी पर था। हमें एक दोस्त के घर रुकना था। आधे रास्ते में पहुंचकर मैंने बताया कि अम्मी को बुखार था। वो कह रही थी कि तुम किसी और दिन चले जाओ, मगर मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकता था, इसीलिए चला आया। ये बोलकर मैंने फखरिया अंदाज से अपनी दोस्त की तरफ देखा कि वो मुझ पर रश करेगा कि मैं उसकी दोस्ती में अपनी माँ की बीमारी को नजरअंदाज करके आया हूँ, मगर उसकी आंखों में मुझे मलामत नजर आई। उसने तशवीक से मेरी तरफ देखा और बोला, काश तुम चलने से पहले अपनी माँ की बीमारी का बता देते, हम कुछ दिन बाद चले आते ना। यहाँ आने से ज्यादा जरूरी उनका इस वक्त ख्याल रखना था। मैंने नदामत से सर झुका लिया, मगर अब क्या हो सकता था। हम काफी फासला तय कर चुके थे। 2 घंटे बाद हम असद के घर पहुँच गए। उसने हमारा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और पुरतकल्लुफ खाना खिलाया। खाना खाने के बाद हमने मजेदार चाय पी और पहाड़ी की तरफ चले गए जहां मज़ार था। असद और अम्मार बड़े ताज़ा दम लग रहे थे और मुझे सफर ने अच्छा खासा थका दिया था। वो दोनों आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे। वो दोनों बातों में मगन थे। उन्हें ख्याल नहीं रहा कि मैं उनसे काफी पीछे रह गया हूँ। रश भी बहुत ज्यादा था। अब तो वो दोनों मुझे नजर भी नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा कि मजीद ऊपर जाने के बजाय बेहतर है नीचे बैठकर उनकी वापसी का इंतजार करूं। मैं सीढ़ियों पर पड़े पत्थर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 आदमी मेरे पास आए, मुसाफा किया और बोले कि हम अपनी बहन की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। हमें आप बहुत पसंद आए हैं, आप हमारे साथ चलें। यहीं पास ही हमारा घर है। आप हमारी बहन को देख लें। अगर आपको वो पसंद आ जाए तो हम आप दोनों की शादी कर देंगे। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। थोड़ी देर तक तो मैं सोचता रहा कि साथ चलूं या नहीं, या उन्हें मना कर दूं। कभी दिल कहता साथ चल पड़ो। बहरहाल दिल दिमाग आपस में उलझे रहे कि मेरी इस उलझन को देखते हुए नौजवान मुस्कुराया और बोला कि सोचें अगर गहरी हो जाएं तो फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। हमारे साथ चलने में कोई हर्ज नहीं। शादी करना या ना करना ये तो आपकी मर्जी है ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। ये सुनकर मैं साथ चल पड़ा। मैंने ये भी ना सोचा कि मेरे दोस्त मुझे ना पाकर परेशान हो जाएंगे और फिर दिल में ये ख्याल आया
کہ ایک شغل ہی صحیح، اسی بہانے کھانے پینے کے علاوہ لڑکی تو دیکھ سکوں گا۔ یہی سب سوچ سمجھ کر میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ان کا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، پورا محل تھا۔ بیرونی دیوار بیل سے ڈھکی ہوئی تھی۔ لکڑی کا بہت ہی خوبصورت گیٹ تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو دونوں سائڈ پر خوبصورت لان تھے۔ تقریباً ہر قسم کے پھول اور پودے وہاں موجود تھے۔ راہداری جہاں ختم ہوتی تھی وہاں ایک بڑا سا لکڑی کا دروازہ تھا۔ دیواروں پر سفید پینٹ تھا۔ نہایت نفیس صوفے، براؤن کلر کے پردے اور باقی ہر چیز براؤن اور گرین کلر کی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بادشاہ کے محل میں آ گیا ہوں۔ ہر چیز سے کرینہ اور سلیقہ ٹپک رہا تھا۔ اتنے شاندار گھر میں مجھے اپنا وجود حقیر لگ رہا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کو مجھ میں کیا نظر آیا تھا جو مجھے یہاں لے آئے۔ مجھے لگا کہ شاید لڑکی میں کوئی جسمانی نقص ہوگا۔ مجھے جلدی تھی کہ لڑکی کو دیکھوں، ان کو انکار کروں اور واپس چلا جاؤں، لیکن وہ لوگ تو طرح طرح کے لوازمات میرے سامنے رکھتے جا رہے تھے۔ بھوک نہ ہونے کے باوجود میں نے پھر بھی کھایا۔ شاید اتنا لذیذ کھانا آج تک میں نے کھایا ہی نہیں تھا۔ پھر چائے آ گئی، اتنی مزیدار کہ مجھے 2 کپ پی کر بھی تسلی نہ ہوئی۔ اس چائے کی کچھ الگ ہی بات تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں بہت سارے ملازم ہیں۔ اتنے کم ٹائم میں اتنی ساری ڈشز تیار کرنا ایک باورچی کا تو کام نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد جس لڑکی کو میرے سامنے لایا گیا وہ تو شہزادی تھی۔ میری نظریں اس پر پڑیں تو ایسے جم سی رہ گئیں۔ اس کا معصوم اور خوبصورت چہرہ، نشیلی آنکھیں، گالوں پر شفق کی لالی، مجھے بے ساختہ وہ شعر یاد آ گیا۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لوٹا دی ہم نے۔ خیر، اس کے حسن کے آگے ساری شاعری بے معنی تھی۔ میں تو اس کے حسن میں یوں کھویا کہ ارد گرد کا ہوش ہی نہ رہا۔ کافی دیر بعد میں خود کو سنبھال پایا۔ کون کمبخت شادی سے انکار کر سکتا تھا؟ مجھے تو اپنی قسمت پر ناز ہو رہا تھا۔ میں نے حامی بھرنے میں دیر بھی نہ لگائی۔ ان لوگوں نے اسی وقت شادی کا بندوبست کر دیا۔ ایک مولوی کو لائے اور اسی وقت ہمارا نکاح پڑھا دیا۔ اسی محل کے ایک کمرے کو بڑے خوبصورت انداز میں سجایا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ ہر کام پہلے سے ہی مکمل کر دیا گیا ہے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے حسین سہانی رات تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے، لیکن وقت تھمتا کب ہے؟ اور صبح ہو گئی۔ مجھے اپنے دوستوں کو بھی یہ واقعہ بڑھا چڑھا کر سنانا تھا کہ میں تصور میں سوچ رہا تھا کہ جب ان دونوں کو میں سب بتاؤں گا تو ان دونوں کے تاثرات کیا ہوں گے۔ وہ تو میری قسمت پر رشک کریں گے۔ میں ناشتے کے بعد ان لوگوں سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آیا۔ اپنے دوست کے گھر پہنچا۔ وہ دونوں حسب توقع کافی پریشان تھے۔ میری گمشدگی کے باعث مجھے دیکھ کر خوب میری گالیوں سے عزت افزائی کی۔ خوب اپنے دل کی ان دونوں نے بھڑاس نکالی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا۔ میں نے ان دونوں سے معافی مانگی اور ساری بات بتا دی کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ انہیں یہ سب کچھ جھوٹ لگ رہا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ چلو میں تم لوگوں کو وہاں لے چلتا ہوں، اپنی بیوی سے ملواتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو یقین آ جائے۔ ہم تینوں گھر سے نکلے اور اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ وہ محل تھا، مگر اب وہاں کوئی محل موجود نہیں تھا۔ وہاں تو اجاڑ زمین تھی۔ محل نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ میرے پاس اپنی بات کی سچائی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ دونوں مجھے باتیں سنا رہے تھے کہ کہانی تم نے اچھی بنائی ہے، تمہیں تو کوئی فلم بنانی چاہیے، تم تو بڑے اچھے رائٹر ہو۔ میں شرمندہ ہو کر ان کی باتیں سنتا رہا۔ اگلے دن ہماری واپسی تھی۔ میں جانے سے پہلے پھر وہاں گیا، مگر وہاں پر وہی اجاڑ اور ویران زمین تھی۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ آیا۔ پھر ہم واپس آ گئے۔ گھر آیا تو اماں کو ابھی تک بخار تھا۔ انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔
ایک دو اور کام کیے تو اب رات ہو گئی، تو میں نے چارپائی بچھا کر چھت پر بستر لگایا اور لیٹ گیا۔ رات 12 بجے کا وقت ہوگا جب مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور کوئی بھی ہے۔ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو وہی شہزادی میرے قریب تھی۔ میں ایک دم ڈر گیا کہ یہ یہاں کیسے آ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا گھر وہاں سے غائب تھا، میں نے تمہارے گھر کے کہیں چکر لگائے۔ اس نے مجھے پھر بتایا کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ میرا تعلق قوم جنات میں سے ہے، اور اب میں تمہاری بیوی ہوں، اس لیے میں ساری عمر تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میری کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور میری نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر یہی سلسلہ چل نکلا۔ وہ ہر روز 12 بجے کے بعد میرے ساتھ ہوتی۔ میں اداس اور پریشان رہنے لگا۔ سب مجھ سے پوچھتے مگر میں کسی کو کیا بتاتا۔ میں ملازمت کے سلسلے میں بہت پریشان تھا۔ گریجویشن کیا تھا مگر کہیں کام نہیں بن رہا تھا۔ رات کو آئی تو میں نے اس سے بات کی۔ وہ بڑی محبت سے بولی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کام کی کیا ضرورت؟ روز صبح اپنا تکیہ اٹھانا، نیچے سے 1000 کا نوٹ ملے گا۔ صبح جب میں نے تکیہ اٹھایا سچ میں نیچے 1000 کا نوٹ پڑا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ تب میرے گھر والوں کو مجھ پر شک ہوا کہ غیر ملازمت کے سب خرچی کیسے چلا رہا ہے۔ میری والدہ کو شک ہوا کہ میں کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہا۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں یقین دلایا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ ایک رات میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس طرح فارغ بیٹھے رقم نہیں چاہیے، سب مجھ پر شک کرتے ہیں، مجھے کوئی ملازمت دلوا دو۔ اس نے کہا کہ صبح فلاں کمپنی چلے جانا تو تمہیں وہاں ملازمت مل جائے گی۔ میں صبح تیار ہو کر اس کمپنی میں پہنچا تو کمپنی والوں نے بغیر انٹرویو کے مجھے ملازمت دے دی۔ ملازمت ملی تو میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ میری والدہ نے اب کہا کہ مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا، تو میں ان کی یہ بات سن کر خاموش رہا۔ ان لوگوں نے خود ہی لڑکی پسند کی، منگنی ہوئی، شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ جب ہم لوگ بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچے، میری بیوی جو کہ جن زادی تھی تو وہ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے لے آئی۔ ان کے ہاتھ میں پہاڑ سائز کے ڈنڈے تھے اور وہ تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے بچاؤ۔ میری حالت پاگلوں کی طرح ہو رہی تھی، لیکن وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ دلہن والے سب لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ میں بھاگ کر کبھی کسی کے پیچھے چھپتا تو کبھی کسی کے پیچھے۔ میں چیختا رہا کہ مجھے بچاؤ، ان سے مجھے کوئی تو بچاؤ، ان سے مجھے کوئی تو بچائے۔ وہاں لوگ کچھ تو میری حالت کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے تو کچھ مجھے پاگل سمجھ کر ہنس رہے تھے، اور مجھے اس وقت صرف اپنی جان کی فکر تھی۔ لوگ جو مرضی سمجھیں، جتنا وہ لوگ میرے قریب آ رہے تھے اتنی ہی میری چیخیں بڑھ رہی تھیں۔ میری چیخیں سن کر ایک اللہ والے بزرگ میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، جو اس نوجوان کو نظر آ رہا ہے وہ چیزیں مجھے بھی نظر آ رہی ہیں، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ بزرگ کی باتیں سنتے ہی کہیں لوگ ان کے قریب آ گئے۔ شاہ صاحب، کیا بات ہے آخر؟ اور اس نوجوان سے منسلک آپ کیسی باتیں بتا رہے ہیں؟ ایک شخص نے پوچھا۔ شاہ صاحب نے منہ میں کچھ پڑھ کر سامنے کی طرف پھونک ماری۔ میں شاہ صاحب کے بہت قریب سہما ہوا کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا شاہ صاحب کے منہ سے نکلی پھونک سبز رنگ میں تبدیل ہو کر ان کی طرف بڑھی۔ وہ کل 4 تھے، 3 مرد اور ایک میری بیوی جو کہ جنات نسل میں سے تھی۔ وہ چاروں اپنی جگہ جیسے سختے میں آ گئے تھے۔ ان چاروں کے آگے ایک زرد رنگ کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنی جگہ جیسے منجمد ہو کر رہ گئے۔ پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی پر پھونک ماری اور انگلی ان کی طرف کر کے اشارہ کیا تو وہ چاروں فوراً اس جگہ سے غائب ہو گئے تھے۔ چند منٹ بعد شاہ صاحب مجھ سے بولے، بیٹا اب کوئی خطرہ نہیں، میں نے عارضی طور پر انہیں بھگا دیا ہے، مگر ان کا مستقل علاج کرنا پڑے گا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔
اپنے والد کے ساتھ کل صبح فلاں جگہ پر میرے پاس آنا، وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ شاہ صاحب نے بلند آواز میں چند لوگوں سے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ لوگ بے فکر ہو کر اپنا کام کریں اور خوشی خوشی کھانا کھائیں۔ بہرحال خیر و آفت کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ کئی لوگوں نے مجھے کریدنے کی کوشش کی مگر میں نے انہیں ٹال دیا۔ نکاح کے بعد کھانا کھول دیا گیا اور پھر 3 گھنٹے کے بعد رخصتی ہو گئی۔ میں اپنے اہل خانہ اور براتیوں کے ساتھ گھر آ گیا۔ رات خیر خیریت سے گزر گئی۔ میرے ذہن پر خوف مسلسل سوار تھا۔ صبح 11 بجے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ شاہ صاحب کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ شاہ صاحب نے بہت ہی شفیق لہجے میں بات کی، ساری باتیں ابا کو بتائیں اور پھر بتایا، وہ لوگ بہت بپھرے ہوئے ہیں، خاص کر تمہاری جناتن بیوی کسی صورت تمہاری جان بخشنے کے لیے تیار نہیں، تمہاری جان کو بہت خطرہ ہے، اس لیے تمہیں بچانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ 2 گھنٹے تک ایک کالے بکرے کا انتظام کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ بکرا ذبح کر کے آبادی سے بہت دور جھاڑیوں میں پھینکانا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو بوتل کے اندر قید کر کے وہ بوتل میں تمہیں دوں گا، جسے لے جا کر سمندر میں پھینکانا۔ اس طرح تمہاری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے گی۔ بہرحال شاہ صاحب کے کہنے کے مطابق میں نے اور میرے والد صاحب نے وہاں سے قدم اٹھائے۔ شاہ صاحب نے بکرا ذبح کر کے بولا کہ اسے جھاڑیوں میں جا کر پھینکاؤ۔ پھر انہوں نے 5 گھنٹے کا ایک چلہ کاٹا۔ پھر شاہ صاحب نے بڑی محنت اور مشقت سے ان جنات کو بوتل میں قید کیا۔ پھر وہ بوتل شاہ صاحب نے ہمارے سپرد کی، جسے لے جا کر ہم نے سمندر میں پھینک دیا۔ اس روز کے بعد آج تک مجھے وہ جناتن بیوی نظر نہیں آئی۔ آج اس واقعے کو برسوں ہو گئے ہیں۔ میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ شاہ صاحب تو دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ میں ہر روز اللہ تعالیٰ کے حضور شاہ صاحب کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔